अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? आपको यकीनन कहानी का इंतज़ार होगा। अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सबक आमोज़ कहानियाँ बताई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें तौफीक भी दे दी कि हम इन कहानियों को सुन सकें और अपने लिए लेसन्स ले सकें। तो आज की कहानी का उन्वान है आदम सानी, यानी दूसरे आदम। क्या आप जानते हैं कि आदम सानी किन को कहा जाता है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। और क्यों कहा जाता है ये तो हम जानेंगे आज की कहानी में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल थे। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के बाद भेजा। हदीस से हमें पता चलता है कि शिर्क परस्ती का आगाज़ कौम नूह से हुआ। और शिर्क क्या होता है? अल्लाह ताला के साथ किसी और को, दूसरी हस्तियों को अल्लाह के बराबर करार देना, उनकी ऐसे इबादत करना जैसे कि अल्लाह की जानी चाहिए। और अल्लाह ताला को शिर्क बहुत ज़्यादा नापसंद है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि अल्लाह ताला सब गुनाहों को माफ़ कर देंगे लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे। अब कौम नूह में शिर्क परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ? कौम में कुछ नेक लोग थे और वो अल्लाह ताला की बहुत अच्छी इबादत करते थे और लोगों को उनसे बहुत मोहब्बत थी। जब ये लोग फोत हो गए तो लोगों ने उनकी कब्रों पर इबादत गाहें बना दी और वहाँ पर उनकी तस्वीरें भी लटका दी। और उनका मकसद सिर्फ ये था कि जब भी वो इन तस्वीरों को देखेंगे तो वो उनको अल्लाह की याद आएगी। जब कुछ वक्त गुजरा तो उनके बाद के लोगों ने उन तस्वीरों के मुजस्मे बना दिए और फिर कुछ और अरसा गुजरने के बाद मुजस्मों को बुतों की शक्ल दे दी गई और लोगों ने अल्लाह के बजाय इन बुतों की इबादत शुरू कर दी। इन बुतों को अल्लाह के साथ शरीक ठहराना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम को एक अल्लाह की तरफ बुलाया और उनसे कहा कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और किसी और को उसके साथ शरीक ना ठहराओ। और उनको बड़े दिन के अजाब से भी डराया, यानी क़यामत से। उनकी इस दावत के जवाब में कौम के सरदारों ने कहा कि हम तो आपको गलती में देखते हैं, यानी आपको गलत समझते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से एक ईमानदार रसूल हूँ और तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाने आया हूँ और तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, यानी तुम्हारा भला चाहता हूँ। इसलिए तुम अल्लाह ताला से डरो और मेरी बात मान जाओ। कौम के सरदार जो हैं उन्होंने तकब्बुर से कहा कि तुम्हारी पैरवी तो रज़ील लोगों ने की है, बहुत कम स्टेटस के लोगों ने की है, हकीर लोगों ने की है, तो अगर तुम इनको हटा दो तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया कि ईमान वालों का हिसाब तो मेरे रब के ज़िम्मे है और मैं उनको अपने पास से हटा नहीं सकता और मैं तो साफ तौर पर डराने वाला हूँ। कौम नूह ने एक और एतराज़ भी किया था कि आपको हम अपने जैसा इंसान देखते हैं, यानी वो ये चाहते थे कि उनके जहन में ये था कि रसूल कोई सुपर नेचुरल होता है, कोई फ़रिश्ता होना चाहिए और वो हमारे जैसा नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए इंसानों को ही रसूल बनाकर भेजा ताकि हमारे लिए रसूल को फ़ॉलो करना, अंबिया को फ़ॉलो करना आसान हो। अगर कोई फ़रिश्ता रसूल बनाकर भेजा जाता तो हम उसको फ़ॉलो नहीं कर सकते थे क्योंकि वो हमसे मुख्तलिफ है ना। कौम के लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम को धमकियां भी दी और कहा कि अगर आपने हमारी बात ना मानी और दावत से बाज ना आए तो हम आपको पत्थर मार मार कर ज़ख्मी कर देंगे। लेकिन इस सब के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दिन रात अल्लाह की तरफ दावत दी और उनसे कहा कि तुम अल्लाह की तरफ पलट आओ, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा, तुम पर बरसने वाला आसमान भेजेगा, यानी बहुत ज़्यादा रिस्क अता करेगा और तुम्हें खूब मालो दौलत और औलाद से नवाजेगा और बागात और फलों की कसरत कर देगा।
نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو چپکے چپکے یعنی آہستہ آہستہ اور اعلانیہ سب کے سامنے اللہ کی طرف بلایا، اور ہر ایک کو اکیلے میں بھی اللہ کی طرف دعوت دی، اور ان سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عزت نہیں کرتے جو اتنا بڑا اتنا عظیم رب ہے، حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، اور تمہارے لیے 7 آسمان اور زمینیں بنائی ہیں، چاند اور سورج بنائے ہیں، تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا ہے، یعنی زمین موو کر رہی ہے لیکن تم اس پر آرام سے چل پھر سکتے ہو۔ لیکن ان کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، یعنی ان کی بات نہیں مانی اور اپنی بد اخلاقی اور اعراض پر قائم رہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 1 سال 2 سال 10 سال نہیں بلکہ 950 سال اللہ کی طرف بلایا، یعنی 950 ایئرس تک لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم نافرمانی پر اڑی رہی اور سرکشی اور ہٹ درمی میں ہی آگے بڑھتی رہی۔ نوح علیہ السلام کو جب اپنی قوم میں کسی بھی طرح کی خیر نظر نہ آئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو مجھ میں اور میری قوم میں قطعی فیصلہ کر دے، مجھے اور میرے ایمان والے ساتھیوں کو ان سے نجات دے دے۔ اے میرے رب، یہ خود بھی گمراہ ہیں اور یہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اے پروردگار، تو روح زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ۔ اے میرے پالنے والے، اگر تو نے ان میں سے کسی کو چھوڑا تو یہ کفر میں ہی آگے بڑھیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اے میرے اللہ، میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور کافروں کو برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان سے فرمایا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کریں۔ جب نوح علیہ السلام اللہ کی وحی کے مطابق کشتی بنانے لگے تو ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور ان سے کہتے، اے نوح، خشکی میں کشتی کس کے لیے تیار کر رہے ہو؟ وہ کہتے، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ایک دن ہوگا جب ہم تم پر ہنسیں گے اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر اللہ کا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ اس کشتی میں ہر طرح کے جاندار جوڑے یعنی پیئرز میں ایک میل اور فیمیل سوار کرا لیں اور اپنے گھر والوں کے لوگوں اور ایمان والوں کو بھی اس میں سوار کرائیں، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچتا ہے اور تنور ابلنے لگتا ہے، یعنی ساری زمین ہی چشموں کی طرح ابل پڑتی ہے، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگتا ہے، اور اوپر سے آسمان بھی برسنے لگ جاتا ہے، یعنی مسلسل بارش ہونے لگتی ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان والوں کو، اپنے گھر والوں کو اور ہر قسم کے جانداروں میں سے ایک پیئر کو کشتی میں سوار کراتے ہیں اور ایمان والوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں، اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا یقیناً اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بحفاظت اس کو اپنے مقام پر پہنچائے گا۔ انہوں نے ایسا کیوں فرمایا تھا؟ کیونکہ اتنا زیادہ پانی تھا کہ پہاڑ بھی اس میں ڈوبنے لگ گئے تھے اور ہر طرف ہر چیز جو تھی وہ پانی میں ڈوب رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھائی کہ جب آپ کشتی پر سوار ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ سب تعریف آپ کے لیے ہے جس نے ظالموں سے نجات دی، اور فرمایا یوں بھی کہیں، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی میں بیٹھے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھے، اور اتنے طوفان میں صرف اللہ ہی کی ذات تھی جس نے اس کشتی کو تھاما ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنارے پر کھڑا تھا
اور وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے نہ ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر سوائے اس کے کہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے۔ ابھی وہ آپس میں یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایک بڑی سی موج حائل ہوگی ان دونوں کے درمیان اور وہ بیٹا ڈوب گیا پانی میں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کو اس پانی میں غرق کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے زمین اپنا پانی نگل جا، تو یکا یک زمین خشک ہو گئی، اور پھر فرمایا اے آسمان تھم جا، تو بارش رک گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اور اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، جس کے آثار ابھی بھی ملتے ہیں، اور فرما دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، وہ یقیناً تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا اور اس کے عمل غیر صالح تھے، یعنی وہ نیک عمل نہیں کرتا تھا، اور اب ہرگز اس چیز کا سوال نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو۔ نوح علیہ السلام کو فوراً احساس ہو گیا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو وہ فوراً سے دعا کرنے لگے، رب انی اعوذ بک رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، بے شک میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آپ ایسی چیز کا سوال نہ کریں، تو وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹ کے اور فوراً سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جائیں، جو آپ پر بھی ہیں اور آپ سے پہلے بہت سی جماعتوں پر بھی۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ کے جو لوگ تھے کافر، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا سوائے ایمان والے لوگوں کے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان والے بہت کم تھے، کہا جاتا ہے کہ صرف 80 کی تعداد میں تھے یا اس سے بھی کم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے باقی قیامت تک جتنی انسانوں کو دنیا میں بھیجنا ہے وہ انہی کی نسل میں سے ہیں، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے آدم جن سے آگے نسل چل رہی ہے، یعنی دنیا میں لوگ آ رہے ہیں۔ اب اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اصل نجات ایمان کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے تھے ان کو سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایمان بیٹھتا ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں کسی دوسرے کا عمل فائدہ نہیں دے گا، بلکہ ہم نے اپنے لیے خود اچھے عمل کرنے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پیرنٹس نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے اچھے عمل کا مجھے بھی فائدہ ہو جائے، کیونکہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے تھے، حالانکہ وہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور ہمیں مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھیں، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔